آج ہم ایک बेहद खूबसूरत اور सच्ची असल वाक़यात रखने वाली कहानी लेकर आपके लिए आए हैं। कहानियाँ सुनने में बिलखुसूस खूबसूरत कहानियाँ जो कोई सबक भी रखती हूँ, सुनने सुनाने में कोई हर्ज नहीं। हमारे दीन ने भी इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, सिवाय ये कि इन कामों पे हद से ज़्यादा वक्त नहीं सर्व किया जाए। आज हम आपके लिए बेहद खूबसूरत और एक सबक आमूज़ कहानी लेकर आए हैं, जिसको यकीनन सुन के आप बहुत कुछ सीखेंगे और हमें उम्मीद है कि आप इसे बेहद पसंद भी करेंगे। चलिए आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मोहल्ले भर में चर्चा था कि नुसरत घर से भाग गई है। सिर्फ मुझे ही यकीन नहीं आता था। स्कूल में वो मुझसे 3-4 जमात पीछे थी, लेकिन नहायत अहमक और बेवकूफ़ से लगती थी। उसकी एक बहन मेरे साथ ही क्लास में थी। वो भी पढ़ने में बस यूँ ही सी थी, लेकिन वैसे सलीकामंद मालूम होती थी। अम्मा अजीब-ओ-गरीब लहजे में न जाने कौन सी ज़ुबान बोलती थी, जो हमें ना खूब लगती थी, ना कोई और इलाकाई ज़ुबान का उसमें असर झलकता था। अम्मी कहती थी कि ये बड़े अच्छे लोग थे। दायरा पाकिस्तान के वक्त लौटे फूटे जब पाकिस्तान पहुँचे तो मियाँ को नौकरी तो मिल गई, लेकिन एक करीब पहुँच में तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी। इसी मजबूरी परेशानी में मियाँ बीवी ने जब मिलजुल के छोटे मोटे काम किए और गरीबों के साथ उठना बैठना कम पढ़े लिखे में, तो बच्चों का और इनका हाथ खपा हो गया। हम लोग सिर्फ मुस्कुरा के रह जाते थे कि सिर्फ और सिर्फ वालिदैन का एहतराम था और कुछ भी नहीं। बहरहाल मोहल्ला एक था तो अक्सर मिलना जुलना रहता था। बड़ी आपा की शादी हुई तो उस वक्त उसकी सबसे बड़ी बहन हमारे घर मेहंदी लगाने के लिए आई। मेहंदी उन्होंने नहायत उम्दा लगाई थी। उन सब बहनें नहायत हैरान परेशान होती रहीं कि उन्हें इतनी उम्दा मेहंदी लगानी कैसे आई। वो मेकअप करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उसके लिए पहले से बात हो चुकी थी तो मना कर दिया गया। अम्मी को बड़ी हमदर्दी थी। वो कहती थी, इतनी प्यारी सी बच्चियाँ हैं, लोग सिर्फ ख़ानदान और हैसियत देखते हैं और उनको कुछ भी नहीं दिखता। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मोहल्ले में रजब के कूड़े भरे जा रहे थे। हमारे घर में कूड़ों की दावत आई तो मैं भी चली गई। खाना वाकई बेहद लजीज था। मुख्तलिफ़ किस्म की टिक्कियाँ बनी हुई थी और खीर, उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। मैंने भी दिल में मान लिया कि अम्मी सही कहती हैं कि शायद गुर्बत के मारे ही लोग हैं। एक तो गुर्बत, लेकिन उसके ऊपर 6 बेटियों का साथ था। उनको बहाने के लिए माँ बाप अजीब-ओ-गरीब किस्म की हरकतों में लगे ही रहा करते थे। कोई भी मौका हो, उनके घर में तकरीब लाज़मी हुआ करती थी। रबी अव्वल की मिलाद हो या मुहर्रम में हलीम की ही क्यों न देख पकाई जाए। इस बहाने वो लोगों को जमा कर लिए करते थे और चाहते थे कि उनकी बेटियाँ पहनी जाएँ। बड़ी बेटी के वक्त तो हालात बहुत ही ख़राब थे। लोग अब दूसरी बेटी का पूछते थे, उसके लिए माँ बाप इनकार कर जाते थे। यहाँ तक कि नुसरत घर से भी भाग गई। अम्मी अरसे तक याद करती रहीं, बेहद दुखी होती रहीं। फिर जब पता चला कि एक और मोहल्ले वाली खातून ने ये काम किया था तो उनको सब बुरा भला मिल के कहती रहती थी, जो भी ख़वातीन घर में जमा होती थी, कि देखो दुनिया से जो है शर्म व हया ही उठ गई है, कैसे बच्ची को घर से भगा दिया। फिर पता चला कि वो लड़का रिश्ता तो मांगने आया था, लेकिन नुसरत की तरह वो भी बहुत छोटा सा कमसिन था। उसके माँ बाप रिश्ता लेकर आने के लिए तैयार नहीं थे और या माँ बाप ने सोचा कि हमने बेटी ऐसे ही रुखसत कर दी तो न जाने तो साल में क्या सलूक किया जाएगा, तो उन्होंने हिकमत से काम लेकर इनकार कर दिया। लेकिन नुसरत बड़ी बहनों का हाल देख रही थी। वो लड़का उसके साथ सच्चे इश्क का दावा करता था, रिश्ता भी भेज दिया था। फिर आखिर मोहल्ले की एक और पड़ोसन खातून को बड़ा रहम आया और उन्होंने उस लड़के को उस घर के बाहर मुंडलाते देखकर अपने घर बुला लिया और एक दिन उन्होंने अपने बेटों के ज़रिए से नुसरत को अपनी बेटी बनाकर उस लड़के मंसूर के साथ रुखसत कर दिया। बहरहाल किस्सा तमाम हुआ। अम्मी ने कहीं सुन के बात ख़त्म कर दी, चलो कोई बात नहीं, शादी की है ना, माँ बाप जब मुख्तलिफ़ वजूहात से शादी ना करें तो आजकल के बच्चे ये टीवी और फिल्में ख़राब भी कर रही हैं बच्चों को। अब बात VCR पे आ गई, जिसने लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है। अम्मी बेहद खिलाफ थी। घर में हर नई से नई चीज़ आती रहती थी, लेकिन VCR हमारे घर में नहीं आता था, क्योंकि हम लोग इसकी तलाफ़ी कर ही लिया करते थे। कभी पड़ोस में कभी सहेलियों के घर जाके देख लिया करते थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जल्द ही नुसरत की बड़ी बहन का भी रिश्ता तय हो गया। मुसरत आपा की शादी पे हम सब बड़ी खुशी से गए और हैरान परेशान होते रहे कि इनके घर में तो पैसा ही नहीं था। पहले मेहंदी की तकरीब में रात 2 बजे तक धूम धड़क्का होता रहा।
اس کے بعد بارات بھی بڑے دھوم سے آئی، ہزاروں روپے پارلر والی کو دے دیے گئے۔ بہرحال مسرت آپا بڑی پیاری لگ رہی تھی، وہ رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی۔ ہم لوگ پھر باتیں کرنے میں لگ گئے کہ آخر لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں۔ ان کو لڑکا معمولی سی حیثیت کا ملا تھا، اس لیے جلدی پھر ہنگامے شروع ہو گئے، لیکن ماں باپ جو پہلے ہی بڑے مشکلوں سے رخصت کر چکے تھے، وہ اب انہیں دوبارہ بٹھانے کے لیے جو ہے بالکل تیار نہیں تھے۔ اتنی مشکلوں سے تو ایک بیٹی کو رخصت کرنے کے لائق ہو پاتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ ایسا ہوا کہ مسرت بھی آنے جانے لگی۔ ماں باپ نے 2-3 سال کے عرصے میں ساری پرانی باتیں بھلا دیں۔ اس کو لڑکا واقعی اچھا ملا تھا۔ پھر لڑکی کے خاندان والوں سے رفتہ رفتہ آنا جانا ہوا، تو لڑکا جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے ملتا تھا، وہ بھی ان کو یہاں لے کر آنے لگا۔ لڑکی کا باپ سرکاری محکمے میں اچھا آفیسر تھا، لیکن بے حد دیانتدار تھا، اس لیے گزارا نہیں ہو پاتا تھا۔ ان کی زندگی یوں ہی کٹ گئی تھی کہ صبح سویرے وہ آفس میں جانے سے پہلے مختلف قسم کی اشیاء دکانداروں کو گھر میں بنی ہوئی سپلائی کیا کرتے تھے۔ وہ اور ان کی بچیاں جو ہیں سارا دن مصروف رہتی تھیں، لیکن اس کا صلہ انہیں اور ان کی اولادوں کو یہ ملا کہ بیٹوں کے پاس نوکری نہیں تھی اور بیٹیوں کو رشتے نہیں ملتے تھے۔ اب جو گھر بسا تو بڑی بیٹی بے حد سسرال میں دکھی تھی۔ جو بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی، اب وہ شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ دکھ تھا تو یہ کہ اس کا سسرال جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے دیور آنے جانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھرانہ تو واقعی اچھا ہے، بس غریب سے لوگ ہیں بیچارے۔ اس وقت تک سب سے بڑی بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی، ویسے اس کے میاں سے بن رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کو سسرالی بھی آنے جانے لگی، وہ معاملات بالکل درست ہوتے گئے۔ کچھ وقت گزرا تو جیسے لوگ سب کچھ بھول بھال سے گئے تھے۔ اب نصرت کے 2 بیٹے بھی تھے۔ وہ جب آتی تو ہم اسے دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے رہتے تھے۔ گھر بھر میں جب وہ آتی تو اس کے نام کی صدائیں لگتی رہتی تھیں۔ اب اسے نصرت کی جگہ نصر نصر پکارا جاتا تھا اور اسے بے حد عزت اور پیار ملتا تھا۔ حالانکہ وہ گھر میں نہ سب سے چھوٹی تھی نہ سب سے بڑی تھی۔ 6 بہنوں میں وہ درمیان میں ہوا کرتی تھی۔ اس سے چند بھائی بڑے بھی تھے اور چند چھوٹے بھی تھے۔ اس کی باقی ساری بہنیں معمولی شکل و صورت کی تھیں اور وہ گوری چٹی بڑی خوبصورت سی تھی، لیکن شادی سے پہلے کبھی ہمیں اس کا حسن نہیں محسوس ہوا تھا، اس لیے کہ شاید وہ بہت زیادہ حساس تھی۔ پہننے اوڑھنے کو باقی بہنوں کو بھی خاص دستیاب نہیں تھا۔ رنگت سانولی سلونی سی تھی، لیکن سب معمولی صورت کی ہونے کے باوجود پہن اوڑھ کے بہت پیاری سی لگتی تھی، جبکہ وہ حد سے زیادہ دبلی پتلی اور چڑچڑی سی تھی۔ اسکول میں بھی وہ الگ الگ سے پھرتی رہتی تھی۔ اس کو دیکھ کے عجیب و غریب سے تاثر ذہن میں آتے تھے۔ ہم بچے اس کو اکثر پاگل ہے کہہ کے پکارا کرتے تھے، لیکن وہ کبھی کسی کو پلٹ کے جواب بھی نہیں دیا کرتی تھی۔ اب ہم اسے دیکھتے تھے تو شرمندگی کا احساس ہوتا تھا، وہ اس قدر حسین و جمیل لگنے لگی تھی۔ رنگ بھی اس کا ہمیشہ سے برا گلابی سا تھا۔ اب جب کچھ کھا پی کے اس کی صحت بحال ہوئی اور کچھ شاید اس کے اندر سے احساس محرومی یا جو ہے ایک احساس کمتری ختم ہوا، تو سکون نے اس کے چہرے پر بے حد خوبصورت سی چاندنی بکھیر دی تھی۔ شاید وہ بہت سے زیادہ حساس تھی، اور چونکہ ہم بھی کبھی بچے ہوا کرتے تھے تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ اب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا تھا، تو ہمارے گھر میں بھی اس کو بڑی عزت اور آؤ بھگت سے جو ہے اس کو خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ اس کا بڑا سواگت اچھے طریقے سے ہوا کرتا تھا۔ وہ بھی بڑی خوش دلی سے جب آتی تو ہمارے گھر چلی آتی تھی۔ اس کے دونوں بچے بھی ہم دیکھ دیکھ کے حیران پریشان ہوتے رہتے تھے۔ اس نے مشکل سے میڈل پاس کیا تھا۔ ہم سارے بہن بھائیوں کو ماں باپ نے بڑی جلدی اسکول میں داخل کر دیا تھا۔ اللہ کا احسان تھا کہ ہمارا خاندان نسلوں سے تعلیم یافتہ تھا۔ ہم سارے بہن بھائی 4 سے 6 سال کی عمر میں اسکول جانے لگے تھے۔ وہ غالباً 8 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں پہنچی تھی اور اس نے 16 برس کی عمر میں میڈل پاس کیا تھا۔ 9ویں کا امتحان دیا نہیں تھا، اس لیے قانونی طور پہ اس کا نکاح جائز ہو بھی نہیں سکتا تھا، تو چوری چھپے جو ہے ایک مولوی صاحب سے اس کا نکاح پڑھوایا گیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں وہ پہلے بیٹے کی ماں بنی۔ اب وہ مشکل سے 20 سال کی تھی۔ اس سے بڑی بہن کوئی 22 سال کی تھی، اور سب سے بڑی جو تھی مسرت آپا، وہ 25 برس کی عمر میں بیاہی گئی تھی۔ لیکن اب سبھی اس سے بے حد خوش تھے۔ وہ جب آتی تو کہتی اس کو بڑا دل دکھتا ہے کہ اس سے بڑی جو ہے شوکت کا کسی طرح سے رشتہ ہو جائے۔ امی ہنس کے ٹال جایا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں تو سارے ہی بڑے گورے چٹے حسین سے لوگ تھے۔ مرد اس سانولی سلونی عام سی لڑکی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ البتہ اس بات کے ہم لوگ قائل ہو چکے تھے کہ بعض اوقات غربت جو ہے
آپ کی تمام خوبیوں کو اس طرح سے دھندلا دیتی ہے کہ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ غربت کے عالم میں وہ جو کچھ اچھا کھلاتے پلاتے بھی تھے تو ہم لوگ بازار کے اتنے کھانے کھاتے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ البتہ یہ ہم نے مان لیا تھا کہ وہ بالکل جو ہے جاہل سے لوگ نہیں ہیں، پرانے دور کے لوگ ہیں۔ اب اسے سسرال اچھا ملا تھا تو وہ اتنے کپڑے پہن کے آتی اور بے حد شاندار سی دکھتی تھی۔ اس کے بچے بھی بے حد تمیزدار تھے۔ رفتہ رفتہ اس کے سسرالی بھی آنے جانے لگ گئے، اور ہم لوگ جو سمجھتے تھے کہ شوکت کی کبھی شادی ہو ہی نہیں سکتی، ایک دن سن کے حیران رہ گئے کہ شوکت کا رشتہ جو ہے وہ اس کے جیٹ سے ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا شوہر تو اس کے چکر میں بہت چھوٹی سی عمر میں پڑ گیا تھا۔ وہ 17 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کا شوہر مشکل سے 18 برس کا تھا جب ان دونوں نے شادی کر لی تھی۔ تو دونوں ہی گھر میں احساس محرومی اور عدم توجہی کا شکار تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے، ادھر سے ادھر بھٹکتے بھٹکتے، دونوں کے ایک جیسے حالات تھے، دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی، مگر دونوں ہی کوئی بری فطرت کے انسان نہیں تھے۔ سو اب مسرت آپا جو کام نہیں کر پائی تھی بڑی ہونے کے باوجود، حالانکہ ان کو نصرت سے زیادہ اچھا گھرانہ مل گیا تھا، لیکن اب نصرت نے اپنے دیور سے جلد ہی شوکت کی شادی کروا دی، کیونکہ اب اس کے سسرالی اس کی بہت واہ واہ عزت کرنے لگے تھے۔ اس نے اپنا گھر بنانے کے لیے بے حد قربانیاں دی تھیں۔ اسے احساس تھا کہ اس کا باپ ایک بے حد غریب کمزور سا آدمی ہے، جو زندگی بھر محنت کرنے کے باوجود اپنے بچوں کو نہ تو سکھ کی زندگی دے سکا اور نہ وہ لوگ دولت کی کمی کی وجہ سے کوئی خاص اہمیت حاصل کر پائے۔ تو اس نے سسرال میں ہر وہ کام جو اس نے میکے پہ کبھی نہیں کیا تھا سیکھا، اور اپنے سسرال بھر کا جو ہے خوش دلی سے ہمیشہ اس طرح سے ان کے ساتھ پیش آئی، ہر مقدم کیا جب بھی وہ اس کے گھر آئے، تنگ کرنے کے لیے، تانا دینے کے لیے بھی، کہ وہ سب دھیرے دھیرے اس کے گرویدہ ہوتے گئے۔ تب اس کی ساس نے جب اسے اتنا اچھا پایا تو وہ اس کی بہن شوکت کو اپنے سب سے بڑے بیٹے کے لیے رخصت کروا کے لے گئی۔ اب وہ لوگ جو اس سے پہلے نصرت کو بے حد نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، پرانی سوچ کے مالک، جن کے خیال میں اس نے نہایت ہی بے شرمی کا کام کیا تھا اور اس کے والدین نے اس سے بڑھ کر کمینگی کا ثبوت دیا کہ جب بیٹی ذرا امیر گھرانے میں بیاہی گئی تو اسے انہوں نے سراخوں پہ بٹھا لیا تھا۔ اسے تو جوتے مارنے چاہیے تھے تاکہ باقی بیٹیوں کو بھی نصیحت حاصل ہوتی۔ بہرحال اب سب کہتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، بچے بچیوں سے کبھی کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے، اچھے لوگ ان کے ساتھ اچھے ثابت ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بھائیوں کے پاس ابھی بھی نوکری نہیں تھی۔ باپ جو ہے بیٹیوں کو دیکھ کے اب ذرا مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا لڑکوں کا کیا ہے، یہ تو کہیں نہ کہیں بھٹک کے رات کو سڑک پہ بھی سو جائیں تو ان کی خیر، میری بچیاں اپنی گھر کی ہو گئی، اللہ کا احسان ہے۔ زندگی بھر بھاگ دوڑ رہی، لیکن اب مرتے وقت سکون کا احساس ہوگا۔ بچیاں ساری کی ساری اب بے حد نیک اور محنتی ثابت ہو رہی تھیں۔ نصرت کو محنت اور دیانت سے اپنے گھر میں بسا دیکھ کے اس کی چھوٹی بہنوں کو بھی شوق ہوا اور وہ لکھنے پڑھنے لگ گئیں۔ ہمارے والد صاحب جب بھی نصرت کے والد صاحب کو دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے، کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اب اس شخص کو زندگی بھر کی محنت و دیانت کا کتنا اچھا صلہ دیا ہے۔ اس کے محکمے میں بھی اس کی بڑی عزت ہے، یہ محنت و دیانت کی ایک مثال ہے۔ اس کو لوگوں نے نقصان پہنچانے کی قدم قدم پہ بے حد کوشش کی، لیکن چونکہ افسران بالا جانتے تھے کہ یہ شخص ایک بے حد محنتی اور دیانتدار انسان ہے تو اس کے خلاف کبھی بھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو پائی۔ در حقیقت ہم تو اللہ پہ توکل ہی نہیں رکھتے، اس لیے ہم کسی نہ کسی خطرناک سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سب بھی صرف سر ہلا دیتے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ چونکہ گھر میں سبھی خوش باش بے فکرے سے لوگ تھے، کئی بچے تھے، اس میں کچھ بچوں کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن ماں باپ خوشی منانے کا کوئی بھی بہانہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ ان کی ایک پھوپھی بھی ہوا کرتی تھی جو قائم پاکستان کے وقت صرف 2 برس کی تھی۔ جب نصرت کی شادی ہوئی تو وہ 40 برس سے بھی اوپر کی ہو چکی تھی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کریں گی۔ تو وہ خود بھی گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کیا کرتی تھی اور اچھا خاصا کما لیا کرتی تھی۔ ان کے پاس جب بھی کچھ پیسے جمع ہوا کرتے تھے تو وہ درجن بھر بھتیجا بھتیجی میں سے کسی نہ کسی کی سالگرہ منا لیا کرتی تھی، یا گھر میں جو بھی محفل میلاد اور دیگر تقریبات ہوتی تھی تو ان کے اخراجات سارے کے سارے نصرت کی پھوپھو اٹھایا کرتی تھی۔ یہ بات ہمیں رفتہ رفتہ آنے جانے لگی تو پتہ چلا، یعنی وہ لوگ غربت کے باوجود بڑے بے فکرے خوش باش لوگ تھے۔
لیکن اب اس کے بھائی جو ہیں رفتہ رفتہ بڑے چڑچڑے سے ہوتے جا رہے تھے، چھوٹا موٹا کام وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، باپ کی طرح سے محنت دیانت سے تعلیم انہوں نے حاصل کی نہیں تھی، اور جیسے تیسے جو انہوں نے ایم اے کی ڈگری لے بھی لی تھی تو آج کل سفارش کے بغیر کہاں نوکری ملتی تھی۔ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ آج کل ایم بی اے کی ڈگری طلب کرتے ہیں یا اسی کے برابر سی اے کی ڈگری ہو، اس کے بغیر وہ کسی فرد کو اپنے ادارے میں جگہ نہیں دیتے یا 4-5 ہزار روپے سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی۔ ان کے ایک بھائی صاحب نے ہمارے سامنے ہی اپنے والد صاحب سے بڑی تیزی میں آ کے کہا کہ ایسی نوکری سے تو بہتر ہے میں کوئی ٹھیلا ہی لگا لوں، 4-5 ہزار روپے دیتے ہیں اور گدھے کی طرح کام لیتے ہیں، 4-6 گھنٹے ادھر ادھر ٹھیلا لیے پھرو تو بندہ اچھا کما لیتا ہے۔ تو اس کے والد صاحب نے غصے سے کہا کچھ بھی کرو لیکن گھر میں فالتو بیٹھے مت رہا کرو۔ وہ لڑکا اسی وقت اٹھا اور غصے میں باہر نکل گیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک انتہا پسند جماعت کا حصہ بن گیا۔ پھر گھر پر میں تھوڑی سی دکھ کی لہر دوڑ گئی تھی کیونکہ وہ سب ایک دوسرے سے قریب ہی اتنا رہا کرتے تھے۔ امی افسوس سے سر ہلا ہلا کے کہتی کچھ لوگوں کے امتحان تو زندگی بھر ختم ہی نہیں ہوتے۔ توبہ، اللہ کا احسان ہے ہمارے خاندان بھر میں محبت ہے، چھوٹے موٹے دکھ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں، اللہ نے خوشحالی دی ہوئی ہے ذرا تو ایسا نہیں ہوتا کہ غربت کی وجہ سے بچے ادھر سے ادھر بھٹکتے پھریں اور غلط راہوں میں پڑ جائیں۔ چلو اللہ کا احسان ہے نصرت کو اللہ نے عزت دے دی، ورنہ اس نے تو ماں باپ کی بے وقوفیوں اور غربت کی وجہ سے خاندان بھر کے منہ پہ کالک ملنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سر ہلانے کے سوا کسی کے بھی پاس کوئی جواب نہیں ہوا کرتا تھا۔ والد صاحب ریٹائر ہونے کا خواب دیکھ رہے تھے، انہوں نے اب یہ خواب ترک کر دیا تھا کیونکہ ابھی ان کی 2 بیٹیاں اور بھی باقی تھیں اور 2 بیٹے بھی چھوٹے تھے، لیکن گھر بھر کے حالات دیکھ کے دونوں چھوٹی بیٹیاں بڑی حساس ہو گئیں۔ خاص طور پہ نصرت جو ہے وہ آتے جاتے بے حد خیال رکھا کرتی تھی۔ اس کے والد صاحب کو یہ سب پسند نہیں آتا تھا، پھوپھو بھی منع کیا کرتی تھی لیکن وہ کہتی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کا کچھ خیال رکھ سکتی ہوں تو رکھوں گی، ضرور رکھوں گی، میرا شوہر مجھے منع نہیں کرتا اور نہ میری ساس کو اب برا لگتا ہے، یہ گھر اس کی 2 بہوؤں کا میکا ہے۔ باقی 2 چھوٹے بھائی بھی حالات کو دیکھ کے بے حد حساس ہو گئے تھے۔ ایک بھائی نے خود بخود باپ کی جگہ جو وہ چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا سنبھال لیے۔ اب چونکہ اس کو والد صاحب کو دیکھ دیکھ کے بہت زیادہ تجربہ حاصل ہو چکا تھا تو اس نے والد صاحب سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کام کو پھیلا لیا، اور جلد ہی جبکہ وہ بے حد کم سن لڑکا تھا، 18 یا مشکل سے 19 سال کا، وہ اچھا کمانے لگا اور گھر میں خوشحالی کی لہر دوڑ گئی۔ بڑا بھائی اسے دیکھ دیکھ کے غصے میں کہتا ہاں یہ تو بڑے امیر لوگوں کا چکر بن گیا ہے، ان کو گھروں میں جا کے کھانے پینے کا سامان سپلائی کرتا ہے تو کچھ ملتا ہے، میں ایسے گھٹیا سے کام نہیں کرتا۔ کہتا بھائی جان کیا گھٹیا کام، کیٹرنگ کا کام تو اب بہت زیادہ جو ہے پھیل رہا ہے، میں اس کو دیکھیے گا بہت بڑے پیمانے پہ پھیلاؤں گا، اگر کچھ ظلم بھی ہے تو اس طرح سے رد عمل دینے سے ہمیں کچھ اچھا تو نہیں ملتا، جنگ کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، غصہ اور نفرت سے اپنے آپ کو کیوں جلاتے ہیں، آپ بھی کوئی کام کر لیجیے یا میرے ساتھ ہی لگ جائیے۔ لیکن وہ غصے سے گھر میں برتن توڑتا باہر نکل جایا کرتا تھا۔ والد صاحب افسوس سے دیکھتے لیکن کچھ بھی نہ کہتے تھے۔ وہ سمجھدار انسان تھے کہ ابھی غصے میں بھرے انسان کو کچھ بھی سنانا جو ہے اور جلتی پہ تیل چھڑکنے کے برابر ہوگا۔ سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کے وقت جب ان کا گھر بننے لگا تو محلہ بھر ان کا گھر دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا اور لوگ ان کو بڑی دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی کو قائم رکھے۔ وہ لوگ تھے ہی اتنے بھلے مانس، گھر میں خوشحالی آنے کے باوجود بھی کسی بھی گھرانے سے ان کے تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے۔ وہی پرانی شائستگی اور رواداری سے ہر ایک کا استقبال ہوا کرتا تھا اور خوش دلی سے بٹھا کے چائے پانی کا پوچھا جاتا تھا۔ اور پھر اس شادی کے موقع پر ایک اور حیرت انگیز کام ہو گیا کہ ان کی پھوپھو جب 50 سال کی ہونے والی تھی اور بہت پہلے کہتی تھی کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، ان کو انہی کے جیسا ایک کوانا ٹکرا گیا۔ وہ بھی انہی کے جیسے حالات سے گزرا تھا، قیام پاکستان کی وقت کم سن تھا، گھر میں غربت پریشانیوں نے شروع میں اسے شادی کی جو ہے وہ فرصت ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذرا تنہا ایسا ہوا چھوٹے بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے کہ اس کے بارے میں کسی نے سوچا ہی نہیں۔ لیکن اب چونکہ سارے ہی بہن بھائی اپنے اپنے گھر بار میں بس رہے تھے، وہ تنہا بہت زیادہ پریشان ہوا کرتا تھا اور اپنے لیے لڑکی دیکھ رہا تھا کہ اس شادی میں جو ہے اسے یہاں پہ درجن بھر بچوں کی پھوپھو پسند آ گئی۔ ظاہر ہے ان کی پھوپھو نے شروع میں منع کر دیا، اپنے نام کی طرح سے حسین و جمیل ہوا کرتی تھی، ان کا نام جمیلہ تھا کیونکہ انہیں یہ نام خاص پسند نہیں تھا، اور وہ اکثر بچوں سے کہتی تھیں کہ انہیں جو ہے ان کی جو عام نام ان کا رکھا ہوا تھا سونیا، اس سے پکارا جائے۔
لیکن محلے کے پرانے لوگ ان کی بھابھی کی طرح ان کو جمیلہ ہی پکارا کرتے تھے۔ ہم بچے البتہ ان کو سونیا پھپھو ہی کہا کرتے تھے اور خوش کرنے کے لیے بار بار دہراتے تھے۔ وہ بڑی خوش ہوا کرتی تھی۔ اس شادی میں سب سے بڑھ کر خاص طور پہ ہماری والدہ صاحبہ کو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ یہ سن کے بڑی حیرت سے کہا کرتی تھیں کہ دیکھو اللہ کا کیسا کرم ہوا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا یہ افسانوں ڈراموں میں ہی ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل جاتا ہے، ہر کوئی اچھا ہو جاتا ہے، گھر میں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو جاتا ہے، نہ تو کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ساس کا منہ سیدھا ہو تو نند صاحبہ ٹیڑھی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ دونوں راضی ہو جائیں تو دیور دیورانی جھگڑا ڈال دیتے ہیں۔ کہاں ہر کسی کو اچھا ملتا ہے۔ امی کے الفاظ جو کبھی دادی سن لیتی تو ان کا منہ بھی حقیقت میں ٹیڑھا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ ان کا مزاج کچھ تیز ضرور تھا اور وہ کچھ سنا بھی دیا کرتی تھیں امی کو، لیکن سانسیں تو اکثر ایسا کیا ہی کرتی ہیں۔ لیکن امی بھی چپ نہیں رہا کرتی تھیں، وہ آگے سے جواب پکڑا دیا کرتی تھیں۔ تو ہم بچے عام طور پہ رواداری کا مظاہرہ کرتے تھے، یعنی کہ نہ ہم دادی کو کچھ کہا کرتے تھے اور نہ ہم امی سے کچھ کہا کرتے تھے۔ البتہ جس دن امی کا جھگڑا ہوتا تھا دادی سے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ دادی کے پاس جا کے نہ بیٹھیں، اور جب دادی کا موڈ زیادہ آف ہوتا تھا تو اس دن ہم گھر سے زیادہ تر باہر ہی وقت گزارا کرتے تھے تاکہ امی اور دادی دونوں جو ہمارے لاڈ اٹھایا کرتی تھیں وہ چھوڑ نہ دیں۔ کبھی کبھی جو ہے امی کو غصہ آتا اور ہم بچوں کے رویے کو محسوس کر لیا کرتی تھیں تو وہ کہتی تھیں آج کل کے بچے بھی کیسے سیاستدان ہوتے ہیں، کبھی ماؤں کا درد نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ مذاق کی بات تھی۔ ان کے گھر کو دیکھ دیکھ کے واقعتاً بہت سے جو ہے نادین قسم کے لوگ بھی اللہ کی تعریف کرنے لگتے تھے کہ دیکھو اللہ میاں کیسے کیسے جو ہے کرم کرتا ہے۔ لیکن ان کے والد صاحب خوش نہیں رہا کرتے تھے کیونکہ سب سے بڑا بیٹا جو تھا وہ غلط راہوں پہ چل نکلا تھا۔ آئے روز پولیس ان کے گھر پہ بڑے بیٹے امجد کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے آیا کرتی تھی۔ والد صاحب جو کہ بہت نیک نام آفیسر رہے تھے تو اکثر پولیس آفیسر ان کا نام سن کے احتراماً سر جھکاتے چلے جایا کرتے تھے، لیکن بہرحال گھر پر ایک ذہنی اذیت اور کوفت کا شکار ضرور ہو جایا کرتا تھا۔ یہ پرانے وقتوں کا اور خوشحال لوگوں کا محلہ تھا تو پولیس افسران ویسے بھی کچھ آتے وقت ذرا محتاط رہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے محلے بھر سے گزرا کرتے تھے اور اکثر وہ پھر بغیر کام کے گھر سے بھی نہیں نکلا کرتے تھے۔ البتہ والدہ بے فکری سے کہیں بھی بیٹھ جایا کرتی تھی اور بڑے بیٹے کے خوب جی بھر کے برائیاں کیا کرتی تھیں، تو ان کو سمجھاتا بھی تو نہیں سمجھتی تھی۔ جب وہ لوگ امجد کے سدھرنے سے بالکل مایوس ہو چکے تھے تو یکایک اس کو بیٹھے بٹھائے شادی کرنے کی سوچی اور اس نے نام بھی کس کا لیا؟ نصرت کی نند کا۔ گھر بھر ہکا بکا تھا کہ دیکھو اگر ہم لڑکی مانگ بھی لیتے ہیں اور اس دھونس دھاندلی سے تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم بدماشی کے جواب میں بدماشی دکھا رہے ہیں، اور اب صرف نصرت کوئی اکیلی تھوڑی ہے، شوکت بھی وہاں رہتی ہے۔ نصرت کو جب پتہ چلا تو وہ آئی اور جی بھر کے بھائی کو سنایا اور کہا کہ پہلے اپنے اخلاق و عادات کو درست کرو۔ میرا شوہر کوئی آوارہ تو نہیں تھا، ہم دونوں ہی چھوٹے تھے، بس ہم دونوں نے پہلی آوارگی ایک دوسرے سے عشق کر کے کی تھی، تو جس کی سزا ہم نے بہت طویل عرصے تک پائی، اور ابھی بھی بعض اوقات کچھ لوگ گالیاں تانے دینے پہ تل جاتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو انسان بناؤ، غلط کاموں کو چھوڑو، تو ہم بھی جو ہے تمہیں اپنے گھر کی بیٹی دے دیں گے۔ میری نند کی بھی کچھ عمر نکل گئی ہے لیکن شکل صورت اچھی ہے، چلو والدین کچھ پریشان ہیں، میں بٹے سٹے کا الزام بھی سہ لوں گی، کیونکہ ویسے بھی یہ عشق عاشقی اب اس دور میں ہمیں اچھی نہیں لگتی، اب ہم کافی عمر کے ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، اس لیے تم بھی سمجھداری کا ثبوت دو، سب سے بڑے بیٹے ہو، کچھ سنبھلو، بھائی کے ساتھ کاروبار کرو تو تمہیں رشتہ مل جائے گا۔ ماں باپ میں سے کسی کو بھی امجد کے سدھرنے کی بالکل بھی جو ہے امید نہیں تھی، لیکن حیرت انگیز طور پہ امجد نے اپنے آپ کو سدھار لیا، کیونکہ وہ لڑکی بہت اچھی عادت کی تھی، گو کہ تھوڑی تیز ترار تو تھی، اور اسی وجہ سے اس نے امجد سے کہا کہ تم نے اگر طریقے تمیز سے رشتہ بھیجا تو میں تم سے شادی کر لوں گی، کیونکہ وہ بھی گھریلو حالات کی وجہ سے کچھ دل شکستہ ہو گئی تھی۔ دونوں گھرانوں میں جو ہے عام خواتین زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھیں اور گھر میں چونکہ خواتین ہی رہا کرتی تھیں تو اس کی بڑھتی ہوئی عمر اور چلتی زبان کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو تان تشنی کا نشانہ بنایا کرتی تھی۔ این ممکن تھا کہ اس نے خود ہی امجد کو پریشانی کے عالم میں لائن دی ہو، وہ ایسے کافی خوش شکل اور وجیح سا لڑکا تھا، اچھا کماتا تھا، حرام حلال کی آج کل کون پرواہ کرتا ہے۔ میں اس شادی کے موقع پہ بس سن سن کے حیرت سے کہا کرتی تھی اگر یہ لڑکا 2 سال بھی نیک رہا نا تو میں مان لوں گی آج کی دنیا میں بھی معجزے ہوا کرتے ہیں، وہ لڑکی اتنی زیادہ خوبصورت بھی تو نہیں ہے کہ مرد اس کے لیے ایسے دیوانے ہو جائیں۔
والد ہمارے غصے سے کہا کرتے تھے تمہیں تو کبھی میری والدہ اچھی نہیں لگی، تمہیں دوسروں کی پرائی بیٹیاں کب اچھی لگیں گی۔ امی کو بھی غصہ آ جاتا اور دیر تک ان کی تکرار چلتی رہا کرتی تھی۔ اب دونوں ہی ضعیف ہو چکے تھے، والد صاحب کا وقت بھی زیادہ گھر پہ ہی گزرا کرتا تھا، سو دونوں فارغ وقت میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے، کوئی پرانا جھگڑا یاد آتا اور ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ ہم بچے ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑاتے تھے۔ بہرحال امجد کی شادی ہو گئی اور اس نے جو ہے بھائی کے ساتھ کاروبار بھی کرنا شروع کر دیا۔ بات وہی تھی کہ لڑکی اپنے ماحول سے پریشان تھی، اس کو پتہ تھا کہ اس ماحول کے اندر، اس حالت کے اندر اس کو کوئی بڑے گھرانے کا امیر کبیر رئیس سادہ تو لے کے جائے گا نہیں۔ اس کو ایک بگڑا ہوا لڑکا ملا، اس نے اس کو اپنے جیسا سمجھا اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے قابو کر کے اس سے شادی بھی کر لی۔ لیکن محلے بھر کے سمجھدار لوگ کہا کرتے تھے کہ اس میں اصل کمال جو تھا وہ نصرت کا تھا۔ اگر وہ سمجھداری کا ثبوت نہیں دیتی اور ضد یا انا کا مسئلہ بنا لیتی کہ میری نند کبھی بھی اس گھر میں نہیں آ سکتی، یا اپنے سسرالیوں کو سمجھداری سے قائل نہیں کرتی کہ دیکھیے آپ کی بچی کی بھی عمر کچھ نکل رہی ہے، خوبصورت بیویاں پا کے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اور میرا بھائی وعدہ کر رہا ہے اور آپ کی بیٹی جو ہے انجم وہ بھی منع نہیں کر رہی، تو انشاءاللہ یہ دونوں شادی کے بعد بہت اچھے خوشحال رہیں گے۔ ہم اس کو دیکھتے تھے، اس کی تعریفیں سنتے تھے، تو شروع میں کبھی کبھی دل میں تھوڑا سا حسد بھی آ جایا کرتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ قائل ہونا پڑا کہ ذہانت اور حسن کسی کی میراث نہیں ہوتا، اور شاید اسی لیے ہمارے دین نے حسب نسب ذات پات کسی چیز کو فوقیت نہیں دی، سوائے یہ کہ انسان کی عادت و اخلاق، جس کو ہم سب سے زیادہ فراموش کر دیتے ہیں۔ اچھی تربیت جو ہے معمولی سے لوگوں کو بھی ایک خوبصورت چمکدار نگینہ بنا دیتی ہے، خواہ وہ جعلی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اچھا ماحول ان کو برا بھی نہیں بننے دیتا، اور برے ماحول کے اندر بھی رہ کے ہیرے جیسے لوگ اپنی صفات فراموش تو نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی ان کو سامنے آنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن نصرت کی طرح سے جیسے ہی ان کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع مل جائے تو وہ اپنے لیے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا عمدہ نمونہ ضرور بن جاتے ہیں کہ ایک غلطی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان گنہگار اور بہت برا ہو گیا ہے، اسے سنبھلنے کا ایک موقع تو دیا جانا چاہیے۔ یہ کیوں ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی آوارہ۔ ہمارے دین نے اگر پسند سے شادی کی اجازت دی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہم اس بات کو سوچے سمجھے بغیر لڑکے لڑکی کو ساتھ ملتے دیکھتے ہیں اور ان پہ حرام کاری کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ کیا بس یہی اسلام ہے؟ کیا ہمیں عام طور پہ ایک دوسرے کے پردے ڈھکنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے؟ لیکن ہم دن رات بس ایک دوسرے کے پردے ہی اچھالتے رہتے ہیں۔ چھوٹے موٹے جھگڑے مسئلے ہر گھر میں، ہر ایک کی زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بندہ صبر شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، تو ایک نہ ایک دن وہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، یا ہم اپنے سے بھی زیادہ برے حال میں جیتے لوگوں کو دیکھیں اور سوچیں کہ دنیا میں اس سے بھی برا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے، الزام لگانے کی فرصت ہی نہیں رہے گی، اور نہ ہم برا سوچیں گے نہ برا کریں گے۔ صبر شکر کے ساتھ مستقل محنت ہمارے حالات بھی بدل سکتی ہے، اور بدلتے حالات کے ساتھ لوگوں کے خیالات خود بخود بدلتے چلے جاتے ہیں۔ کہاں محلہ بھر کہتا تھا کہ نصرت بھاگ گئی، اور اس کے والدین سر جھکائے گلی سے گزرا کرتے تھے، اور کہاں اس کو دیکھتے ہی محلہ بھر کھل اٹھتا تھا اور کہتا تھا لو نصرت آ گئی۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سے واقعات نظر آ جائیں گے جو سبق آموز بھی ہوں گے اور دلچسپ بھی ہوں گے۔ آپ چاہیں تو ایسے واقعات سے ان باکس میں یا کسی بھی ذریعے سے ہمیں بھی پہنچا سکتے ہیں، یعنی لکھ کر بھی میل بھی کی جا سکتی ہیں۔ ہم انہیں کہانی کی شکل دیں گے اور ایسے خوبصورت انداز سے پیش کریں گے، لیکن اگر آپ نہ چاہیں یا مصلحتاً اس میں کچھ تبدیلی کر کے ہم اصل واقعات و کردار کا نام ہرگز بھی نہیں دیں گے، البتہ ایک خوبصورت اور حقیقی داستان لوگوں کو ضرور مل جائے گی۔ اور اگر آپ کوئی سبق پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی مل سکے گا۔ اس کے لیے آپ چاہیں تو ہمارے چینل کا ان باکس بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمیں ذاتی طور پہ جو آخر میں میل دی جائے گی اس میں بھی ای میل کی جا سکتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے گا۔